अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच्चे वाक़यात। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ऐसे मज़ीद दिलचस्प और हकीकत पर मबनी वाक़यात सुनने के लिए। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी अरुमा सिन्हा की। अरुमा सिन्हा दुनिया की पहली टांगों से माजूर लड़की जो माउंट एवरेस्ट सर करके पूरी दुनिया को हैरान कर गई। ज़िंदगी बाद औक़ात हमें ऐसे मकाम पर ले आती है कि हमें महसूस होता है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। नाकाम हो जाना, कारोबार का अचानक तबाह हो जाना, किसी अजीज़ का ज़िंदगी से अचानक चले जाना या फिर किसी हंसते खेलते इंसान का अचानक माजूर हो जाना, ऐसे ही हादसात शामिल हैं। ऐसी हालत में अक्सर लोग अपना हौसला खो बैठते हैं और उन्हें अपने इर्द गिर्द फ़कत अंधेरे ही नज़र आते हैं। वो ख्याल करने लगते हैं जैसे उनके लिए ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो। वो इस खूबसूरत ज़िंदगी को बोझ समझने लगते हैं और अक्सर हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं। अरुमा सिन्हा की ज़िंदगी भी एक ऐसी ही मिसाल लिए हुए है, लेकिन इसमें सोच का फ़र्क है, फ़ैसले की कुव्वत और हौसले का फ़र्क है, खौफ से लड़ने और मुकाबला करने का फ़र्क है। अरुमा सिन्हा मजबूत क़ुव्वत इरादी की एक ज़िंदा मिसाल है। इसकी ज़िंदगी साबित करती है कि अगर इंसान अंदर से जीने और कुछ करके दिखाने का फ़ैसला कर ले और इस पर डट जाए, तो कोई नाकामी, कोई हादसा, कोई मुश्किल, कोई दुख आपको मंजिल पर पहुंचने से नहीं रोक सकता। अरुमा सिन्हा की आँख एक गरीब घराने में खुलती है। वो बचपन ही से होनहार, मेहनती और काबिल है। अरुमा सिन्हा स्कूल में हर प्रोग्राम में हिस्सा लेने की कोशिश करती है। स्कूल में अरुमा का दिल पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज़्यादा लगता है। वक्त के साथ खेल कूद में इसकी दिलचस्पी मज़ीद बढ़ती जाती है। अरुमा चैम्पियन बनने का ख्वाब देखने लगती है। जान पहचान के लोगों ने अरुमा के खेल कूद पर एतराज़ किया, लेकिन माँ और बड़ी बहन ने अरुमा को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक काम करने दिया। अरुमा को फुटबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी खेलने में ज़्यादा दिलचस्पी थी। जब कभी मौका मिलता वो मैदान में चली जाती और खूब खेलती। इस तरह का मैदान में खेलना आसपास के कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता था। उस पर तरह तरह के तंज किए जाते, फिक्रे कसे जाते। दिन गुजरते गए। अरुमा ने इस दौरान कई मुकाबलों में हिस्सा लिया और अपनी काबिलियत से लोगों को मुतासिर किया। अरुमा ने खूब वॉलीबॉल, फुटबॉल खेला, कई अवार्ड भी जीते। कौमी सतह के मुकाबलों में भी खेलने का मौका मिला। लोगों की हौसला अफजाई रफ्ता रफ्ता इसकी आंखों में बेशुमार ख्वाब पैदा करती चली गई। ज़िंदगी में कुछ बनने का ख्वाब, कुछ कर दिखाने की लगन और इन्हीं ख्वाबों के साथ वो कॉलेज में पहुंच गई। अपनी काबिलियत और अनथक मेहनत से वो कॉलेज की वॉलीबॉल टीम से कौमी टीम में मुंतखब हो गई। वो खुद को कौमी टीम की बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर भी मनवाती है। इस मकाम तक पहुंचने में अनथक मेहनत और बेशुमार कोशिश शामिल है। ये लड़की अपनी मेहनत के रंग लाने पर बेहद खुश है और उसे अपनी ज़िंदगी का हर ख्वाब पूरा होता नज़र आ रहा है। लेकिन किस्मत ने उसके लिए अभी और इम्तिहान कर रखे हैं। अभी कौमी टीम का हिस्सा बनने की खुशी पूरी नहीं हुई कि एक अलमनाक हादसा ज़ाहिरी तौर पर हर ख्वाब, हर खुशी उसकी आंखों से नोच ले जाता है। बाप की मौत के बाद घर चलाने में माँ की मदद करने के मकसद से अरुमा को मुलाजमत करने का ख्याल आता है। वो कई जगह अप्लाई करती है और एक दिन इसे मरकज़ी सनती सिक्योरिटी फोर्स यानी CIS के दफ्तर से लेटर आ जाता है। वो इंटरव्यू के लिए ट्रेन में रवाना होती है। कुछ बदमाश उसके गले से सोने की चेन छीनने की कोशिश करते हैं, जिस पर इन्हें शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है और आखिरकार वो इसे ट्रेन से धक्का दे देते हैं। वो एक ऐसे वक्त बाहर फेंकी जाती है जब दूसरे ट्रैक पर भी ट्रेन जा रही होती है। वो उससे टकराती है और दोनों पटरियों के दरमियान गिर जाती है और इस हादसे के बाइस उसका एक पाँव कट जाता है और दूसरा कुचला जाता है।
اور بے شمار ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ساری رات ادھر پڑی رہتی ہے۔ رات بھر چوہے اس کے زخم نوچتے ہیں اور 49 کے قریب ٹرینز اس کے قریب سے گزرتی ہیں۔ صبح گاؤں کے لوگ اسے دیکھتے ہیں تو اسپتال پہنچاتے ہیں، جہاں سہولتیں نہ ہونے کے باعث اس بہادر لڑکی کا پاؤں بغیر بھی ہوش کیے کاٹا جاتا ہے۔ آپ تکلیف کا تصور کریں، لیکن وہ حقیقت جان چکی ہے کہ درد سے لڑنا ہی زندگی ہے۔ نیشنل کھلاڑی ہونے کے باعث آگے چل کر اس کا علاج بہتر پیمانے پر شروع ہوتا ہے اور وہ زندگی کی طرف لوٹنا شروع ہوتی ہے۔ حادثات تو ہر روز لاکھوں کی تعداد میں رونما ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو چیز آپ کی زندگی میں اثر انداز ہوتی ہے وہ آپ کی سوچنے کا انداز ہے۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ وہ حادثہ آپ کو مایوسی کی دلدل میں پھینک دیتا ہے یا پھر آپ اپنے حوصلے کے دم پر دوبارہ سے اٹھ کر جینے کا فیصلہ کرتے ہیں اور آپ دنیا کو حوصلہ نہ ہارنے والوں کی زندہ مثال پیش کر کے دکھاتے ہیں۔ اسی طرح یہ لڑکی مایوسی، ناکامی اور افسوس کی دلدل میں گرنے کے باوجود پھر سے زندگی سے جنگ لڑنے اور دنیا کو اسی حالت میں کچھ کر دکھانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس کے ذہن میں ایک سوال چپکا ہے کہ اگر وہ اس بدترین حادثے کے باوجود بھی زندہ ہے تو کسی بڑے کام کے لیے زندہ ہے۔ وہ اپنی معذوری کو مجبوری کا نام دینے سے قطعاً انکار کر دیتی ہے، جیسا کہ ہمارے سوچنے کا انداز ہی ہماری باقی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے۔ لہٰذا اروما کی مثبت سوچ نے اس کی ساری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جتنی مرضی مثبت سوچ رکھتے ہیں، اپنے اندر جتنا مرضی حوصلہ بلند کریں، معاشرے کی اکثریت آپ کو مایوسی کی دلدل میں پھینکنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ آپ کے حوصلے کا امتحان ہوتا ہے۔ اروما کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا اور اسے بہت سارے منفی سوالوں اور رویوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسپتال میں ہی میڈیا کے ذریعے اس تک یہ خبریں آنے لگیں، ٹکٹ نہ ہونے کی وجہ سے ٹرین سے چھلانگ لگائی، گھر والوں کے رویوں اور ڈانٹ کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر چھلانگ لگائی، برے حالات سے تنگ آ کر خودکشی کی کوشش کی گئی۔ بے شک مایوس لوگ مایوسی ہی تقسیم کرتے ہیں۔ ایسی بے شمار باتیں اروما تک پہنچتی رہیں۔ اروما ان باتوں سے بہت حیران اور پریشان ہوئی۔ وہ اپنے انداز میں الزام لگانے والوں کو جواب دینا چاہتی تھی، لیکن بے بس تھی۔ ایک پاؤں کاٹ دیا گیا تھا اور جسمانی طور پر کمزور ہو کر وہ اسپتال میں بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ بہت کچھ چاہ کر بھی نہ کر پا رہی تھی۔ حادثات اور تکلیفوں میں گھری اس لڑکی پر جانے کیا گزرتی ہوگی۔ ماں، بہن اور بہنوئی نے اروما کی ہمت بڑھائی اور اسے اپنا جذبہ برقرار رکھنے کا مشورہ دیا۔ اسپتال میں علاج کے دوران وقت کاٹنے کے لیے اروما نے اخبار پڑھنا شروع کیا۔ ایک دن اس نے ایک خبر پڑھی کہ 17 سالہ ارجن واجینی نے ملک کے سب سے نوجوان کوہ پیما بننے کا ریکارڈ بنا دیا۔ اس خبر نے اروما کے دل میں ایک نئے خیال کو جنم دیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ جب 17 سال کا نوجوان ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں۔ اس نے ٹھان لیا کہ وہ کسی بھی صورت میں ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر کے رہے گی۔ اس نے کسی بھی تنقید کو اپنی زندگی اور فیصلوں پر حاوی نہیں ہونے دیا اور اسپتال کے بیڈ پر لیٹے یہ فیصلہ کیا کہ آج لوگوں کا وقت ہے، جو بولنا چاہتے ہیں بولیں۔ آنے والا کل میرا ہے اور میں ثابت کروں گی کہ میں پست ہمت نہیں بلکہ بلند حوصلوں والی لڑکی ہوں۔ اسی حالت میں اس نے دنیا کی بلند ترین چوٹی سر کرنے کا فیصلہ کیا اور ثابت کیا کہ بلند حوصلہ لوگ ہی اتنے بلند فیصلے کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے اس فیصلے کو بھی پاگل پن کا نام دیا اور شدید تنقید کی، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ تماشائیوں کا کام فقط شور مچانا ہوتا ہے۔ وہ اپنے فیصلے پر پوری طرح ڈٹ چکی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا خواب پورا کرنے کے لیے لاکھوں کا خرچہ کہاں سے آئے گا۔
کون اس کی مدد کرے گا، لیکن وہ ہر قیمت پر خواب پورا کرنے کی ٹھان چکی تھی۔ اسی دوران اس کو مصنوعی پاؤں بھی مل گیا اور اس پاؤں کو پہن کر اروما پھرنے سے چلنے لگی۔ آپ ذرا تصور کریں، ریڑھ کی ہڈی میں 3 فریکچر ہیں، ایک پاؤں مصنوعی اور دوسرا راڈ کے سہارے پر ہے، پورا جسم زخموں سے چور ہے، اور اتنا بڑا فیصلہ۔ 1924 سے اب تک سینکڑوں لوگ اس چوٹی کو سر کرنے کی خواہش میں اپنی جان گنوا چکے ہیں، جو کہ صرف نارمل اور مکمل فٹ تھے، بلکہ پروفیشنل بھی تھے۔ لیکن اروما سنہا کے الفاظ تھے، لوگوں کو بس میرا نامکمل جسم نظر آ رہا ہے، اسی لیے وہ مجھے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہ دیکھ لیں کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے تو انہیں بھی یقین آ جائے گا کہ میرے لیے اب یہ ناممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ثابت ہوتا ہے کہ سب سے بڑا موٹیویٹر آپ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ آپ اندر سے بلند حوصلہ ہیں تو ساری دنیا مل کر بھی آپ کو مایوس نہیں کر سکتی، لیکن آپ اندر سے ہی مایوس اور پست ہمت ہیں تو آپ کو اپنے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے۔ آپ کو خود پر کام کرنا ہے۔ آپ کی ہر ناکامی آپ کو سکھانے کے لیے ہے، نہ کہ آپ کے حوصلے پست کرنے کے لیے۔ اسپتال سے وہ یہ سوچتے نکلی کہ دنیا کو جواب کیسے دینا ہے اور ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیسے کرنا ہے، اور سیدھی جا کر بچھندر پال سے جا کر ملتی ہے، جو ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والی پہلی ہندوستانی خاتون ہیں۔ بچھندر پال جب اروما کو دیکھتی ہے اور اس کا مقصد جانتی ہے تو اس کی آنکھیں حیرت کے آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، اور وہ کہتی ہے، اروما، تم نے اس حالت میں ایورسٹ جیسا خواب چن لیا، تم نے اپنے اندر تو ایورسٹ سر کر لیا، اب بس لوگوں کو تاریخ بتانا باقی ہے۔ جس طرح مایوس لوگ مایوسی بانٹتے ہیں، اسی طرح بلند حوصلہ ہمیشہ حوصلہ ہی تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کھٹن اور مشکل ترین خواب کی تکمیل کا سفر شروع ہوتا ہے۔ حقیقی مشکلات کا اندازہ اسے ٹریننگ کیمپ میں پہنچ کر ہوتا ہے، جب روڈ ہیڈ سے بیس کیمپ تک باقی ساتھی 2 منٹ میں اور اروما 3 گھنٹوں میں پہنچتی ہے۔ ہڈیاں ابھی بھی نامکمل جڑی ہوئی تھی، زخم تازہ تھے، اس وجہ سے اس کے جوتے اکثر خون سے بھرے رہتے، مگر وہ کسی صورت شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی۔ 2 منٹ کی مسافت کو 3 گھنٹے میں طے کرنا لوگوں کے لیے مایوس کن ہو سکتا تھا، لیکن اس حوصلہ مند لڑکی نے اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ سہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بالآخر مسلسل محنت رنگ لاتی ہے، اور 8 ماہ کی تکلیف دہ پریکٹس کے بعد وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ 3 گھنٹے والا سفر 2 منٹ سے بھی جلد طے کر کے اپنے پورے گروپ میں سے سب سے پہلے ٹاپ پر پہنچتی ہے۔ اب ماؤنٹ ایورسٹ کا باقاعدہ سفر شروع ہوتا ہے، اور 6 لوگ گروپ میں اپنی منزل کی جانب رواں ہوتے ہیں۔ شدید مشکلات، مصنوعی پاؤں کا بار بار مڑ جانا اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے۔ برف میں پڑی ناکام کوہ پیماؤں کی لاشیں بڑے بڑے لوگوں کے حوصلے پست کر رہی تھیں، لیکن اس لڑکی نے ہر موڑ پر ثابت کیا کہ وہ واقعی بلند حوصلے کے ساتھ ساری کشتیاں جلا کے یہاں آئی ہے۔ خراب موسم کے باعث ہر کسی نے اسے واپس جانے، پھر کبھی دوبارہ کوشش کرنے کی تلقین کی، لیکن وہ مر جانے کو تیار تھی، لیکن ناکام واپس جانے کو نہیں۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور مسلسل آگے بڑھتی چلی گئی۔ ماؤنٹ ایورسٹ کے بالکل قریب پہنچ کر اس کے سلنڈر سے آکسیجن ختم ہو گئی۔ اس کے گائیڈ نے چیخ چیخ کر واپس جانے کو کہا، لیکن اس نے اتنی قریب پہنچ کر واپس جانے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ واضح موت کو دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھی، اور پھر خدا نے اس پر کرم کیا اور اسی وقت ایک کوہ پیما کا اضافی آکسیجن سلنڈر اس برف میں مل گیا، اور آخر کار یہ بلند ہمت ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والی دنیا کی پہلی معذور لڑکی کا اعزاز اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو گئی۔
اروما اپنے ایک انٹرویو میں کہتی ہے، لوگ آج بھی اس فیصلے کو پاگل پن سمجھتے ہیں، لیکن میرا فیصلہ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے دل دماغ کا فیصلہ تھا، اور میرا یہ مقصد ہی میری زندگی بن چکا تھا۔ وہ کہتی ہے، زندگی میں کسی بھی کو اپنا مقصد حاصل کرنا ہے تو اسے چاہیے وہ اسے اپنا جنون بنا لے، نہیں تو وہ کامیابی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ میرا یقین ہے قسمت بھی اسی کا ساتھ دیتی ہے جس کے اندر جیتنے کا جذبہ ہے۔ دنیا کی معذور لڑکی جس کے بارے میں لوگوں کو یقین تھا کہ کبھی اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکے گی، اس کے لیے دنیا کی پہلی معذور ماؤنٹ ایورسٹ بننا اور 22,000 بلندی پر کھڑے ہو کر اپنی کامیابی پر مسکرانا کتنا خوبصورت ہوگا۔ اتر پردیش کی اروما سنہا کو پدم شری کے لیے منتخب کیا گیا۔ پدم شری حکومت کی طرف سے دیا جانے والا چوتھا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اروما کو اس کی شاندار کامیابی پر ملکہ لکشمی کی بہادری ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ 21 مئی 2013 کی صبح 10:55 پر اروما نے ماؤنٹ ایورسٹ کے 26 سال کی عمر میں دنیا کی پہلی معذور کوہ پیما بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ اروما کے خواب آج بھی بہت بلند ہیں اور وہ عالمی لیول کا سپورٹ کمپلیکس بنانا چاہتی ہے اور دنیا کی ساری بلند تر چوٹیاں سر کرنا چاہتی ہے۔ اروما نے ایورسٹ پر سر کرنے سے پہلے زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے، بہت مشکلات کا سامنا کیا، کئی بار توہین سہی، موت سے بھی جدوجہد کی، مخالف حالات کا سامنا کیا، لیکن کبھی ہار نہیں مانی۔ کمزوری کو بھی اپنی طاقت بنایا، مضبوط ارادے، محنت، جدوجہد اور ہار نہ ماننے والے جذبے سے غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔ دنیا کے سب سے بلند پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر اروما نے ثابت کیا کہ حوصلے بلند ہوں تو اونچائی معنی نہیں رکھتی۔ انسان اپنے عزم، ہمت اور محنت سے بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اروما جدوجہد اور کامیابی کی وجہ سے دنیا بھر میں لوگوں کے لیے مثال بن گئی۔ آپ نے زندگی میں چاہے جیسے بھی حالات دیکھے ہیں، آپ چاہے کامیابی کے جتنے بھی قریب سے واپس لوٹے ہیں، ایک دم برے حالات نے آپ کو توڑ کے رکھ دیا ہے، آپ کو آپ کے خواب پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے، تو ہرگز مایوس مت ہوں، اپنا حوصلہ جمع کیجئے، خود پر یقین کر کے دیکھیں، منزلیں آپ کے قدموں کی آہٹ سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ خود کو ہرگز ان لوگوں میں شمار نہ کیجئے جو اپنے ادھورے خواب لیے قبرستانوں میں لیٹے ہیں۔ انہیں خود پر یقین نہیں تھا، لہٰذا ان کے خواب بھی مر گئے، پر آپ ابھی زندہ ہیں، آپ کے خواب بھی زندہ ہیں، یہ حقیقت ہو سکتے ہیں۔ آپ بھی اگر اروما کی طرح چاہیں تو ہر خواب سچ ہو سکتا ہے، چاہے وہ ایورسٹ جتنا بلند ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے صرف میدان عمل میں اترنا ہے۔ اس کہانی کو پڑھ کر اگر آپ زندگی میں کچھ کر دکھانے کا حوصلہ محسوس کر پا رہے ہیں، آپ نے اپنے خوابوں کے تعاقب کا فیصلہ کر لیا ہے، تو آپ نے اس کہانی کو دیے گئے وقت کی قیمت حقیقت میں ادا کر دی ہے۔ اروما کی کہانی سے میں نے سیکھا ہے کہ احساس جاگ جائے تو زندگی جاگ جایا کرتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔